अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान और मेरे आज के मेहमान एक बड़े सियासतदान पंजाब के साबिक़ गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर। चौधरी मोहम्मद सरवर का तारफ़ के मोहताज तो नहीं, मुख्तसरन के 3 बार ग्लासगो बरतानिया से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए और चौधरी मोहम्मद सरवर मुस्लिम फ्रेंड ऑफ लेबर के बानी चेयरमैन भी हैं। 34 बरस पहले टोबा टैक्स से बरतानिया मुंतकिल होने वाले चौधरी सरवर को हाउस ऑफ कॉमन्स की तारीख में पहला मुसलमान रुकन होने का एजाज़ भी हासिल है। सितंबर 2013 से जनवरी 2015 तक नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में गवर्नर पंजाब के ओहदे पर रहे। दूसरी बार तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में 2018 से 2022 तक गवर्नर पंजाब के ओहदे पर रहे। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सरवर सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। पहले तो ये बताएं आप चौधरी सरवर साहब, आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं थी या पार्टी का टिकट नहीं था? क्या मामला हुआ? आप तो बहुत ही सियासी किस्म के आदमी हैं, तो आप कैसे इलेक्शन से ज़ाती तौर पे पीछे हट गए? देखिए, एक तो पर्सनल रीजंस भी थी। मेरे भाई जो मुझसे 5 साल छोटे थे वो हमसे जुदा हो गए और ये फैमिली के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। वालदा मेरी जो हैं वो बहुत ज़ईफ़ हैं, 97 ईयर ओल्ड, उनके लिए भी ये सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल था। तो इन हालात में तमाम मामलात, तमाम जो इश्यूज़ जो मेरे भाई डील करते थे वो मेरे कंधों पे आ गए। दूसरे को हालात भी कोई ऐसे थे कि जिसकी बुना पर मैंने फ़ैसला किया कि मैंने ख़ुद इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं करना। ठीक। चौधरी साहब, आप इस वक्त कौन सी पार्टी में हैं? काफ लीग का कहा जा रहा है, मगर आप बिलावल भुट्टो के जलसे में भी देखे गए और आप बिलावल भुट्टो की कैंपेन भी चला रहे हैं, तो सियासी तौर पे इस वक्त आपके हमदर्दियां और वफादारियां कहाँ हैं? देखिए, मैं काफ जो है उसका चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ और पंजाब का सदर हूँ। तो जाहिर है कि मेरी जो है चाहता हूँ मैं कि काफ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इलेक्शन में कामयाब हों। और मैंने एक दिन पूरा गुजरात में कैंपेन में गुजारा है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह गुजरात में काफ लीग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है सीटों पे जीतेगी। इसी हफ्ते थर्सडे को मैं गुराया साहब हमारे पीपी के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं केपीके में इंतखाब साहब जो हमारे वहाँ पर कैंडिडेट हैं उनके लिए कैंपेन पे जा रहा हूँ। मधु लाल साहब हमारे शोरकोट से कैंडिडेट हैं। तो मैं जाहिर है कि मेरी जो हमदर्दियाँ हैं वो काफ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो। तो जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है कि पंजाब के कैपिटल लाहौर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। चूँकि मैं पाकिस्तानियत पे बिलीव करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि सिंध से एक लीडर जो है पार्टी का वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है। और आपको याद होगा कि आज से 35 वर्ष पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लाहौर से MNA का इलेक्शन लड़ा था और लाहौर के लोगों ने उसको कामयाब करवाया था और वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन जो है वज़ीर आज़म बनी थी। और आज 35 वर्ष के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का बेटा और अब का नवासा और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का बेटा अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि फेडरेशन के लिए, वफाक के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा, मेरे भुट्टो ख़ानदान के साथ 4 डेकेड से 40 साल से ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात जो हैं वो भी इस बात के मुतकाज़ी हैं कि मैं बिलावल भुट्टो को लाहौर से सपोर्ट करूँ। ठीक है चौधरी साहब, तो फिर पीपल्स पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए आप? देखें, आपको मालूम है कि एक तो हमें बहुत बड़ा जो है सेटबैक हुआ कि नून के साथ सीटों की जो एडजस्टमेंट थी वो नहीं हो सकती। तो मैं इस वक्त जबकि हमारे कैंडिडेट मैदान में हैं तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इन हालात में पार्टी जो है उसको छोड़ूं। मैं काफ के साथ खड़ा हूं। नहीं, मेरा मतलब ये है ना, आपके 40 साल पुरानी रफाकत है। नहीं, अगर आप एक बात जी
نہیں، ایک یہ بھی ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہے، تو یہاں پر ہمارا اتحاد نہیں ہے تو ہم نے پارٹی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی ہیں اپنے طور پر وہاں کے جو بھی فیصلہ کریں، ہم نے ان کو آزادی جو ہے دے دی ہے. کسی کو جو جہاں پر قاف لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں ہم بھرپور طریقے سے قاف لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں کیونکہ ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا ہے، تو اس لیے تمام لوگ جو ہیں، میں چونکہ الیکشن بھی نہیں لڑ رہا، میرے پاس وقت بھی ہے، تو میرا یہ جو فیصلہ ہے یہ ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اس پہ پارٹی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اچھا، کیا وجہ ہے نون لیگ کے ساتھ کیوں نہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد ہو سکا آپ کی پارٹی قاف لیگ کا؟ دیکھیں، یہ چونکہ میں تو کسی قسم کی نیگوشیشن جو ہے اس میں شامل نہیں تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قاف کی 4 MNA کی سیٹیں تھیں اور 8 MPA کی سیٹیں تھیں، تو جب ان سیٹوں پہ بھی نون نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے، نون لیگ نے کیوں اہمیت نہیں دی قاف لیگ کو، اور اس پہ آپ کی کیا مشاورت ہوئی اپنے پارٹی قیادت سے؟ دیکھیں، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو کسی قسم کی نیگوشیشن جو ہے اس میں شامل نہیں تھا، اور ایک میری وجہ جو ہے یہ بھی الیکشن میں حصہ لینے کی نہیں تھی کہ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا. ٹھیک. اچھا سرور صاحب، آپ 2013 سے 2015 تک گورنر پنجاب نون لیگ کی طرف سے رہے، تو نون لیگ میں کیسے شمولیت ہوئی آپ کی، اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، میرا سچی بات ہے کہ میں تو مسلم لیگ کا حصہ نہیں تھا. میرے چونکہ جب ایگزائل میں تھے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جو ہے زیر عتاب تھے، اور اس وقت ان سے ملاقاتوں کا موقع ملا، اور میں نے جو ہے ان کو جو بھی سپورٹ کر سکتا تھا مشرف دور میں وہ میں نے کیا، جس سے ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا رشتہ جو ہے وہ بن گیا تھا، جو کہ اب بھی موجود ہے. تو یہ 2015 میں پھر چھوڑا کیوں آپ نے، باقاعدہ چھوڑ کے پھر آپ تحریک انصاف میں 2018 2022 تک ورنہ پنجاب کے عہدے پہ رہے؟ تو یہ معاملہ نظریات کا ہے یا عہدوں کا ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ نہیں، معاملہ یہ تھا کہ ایک نظر آ رہا تھا کہ ایک اپرچونٹی ہے، نیا پاکستان بنانا ہے، ملک سے غربت کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے 2.5 کروڑ بچے جو سکولوں میں نہیں جاتے ان کو سکولوں میں لے کے جانا ہے، ایک نئی قسم کی پولیٹکس پاکستان میں لانی ہے. تو چونکہ میرا ایکسپیرینس بھی تھا برطانیہ میں ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ، میں وہاں پر کونسلر بھی رہا، ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہا، پھر مور امپورٹنٹلی اسکاٹش افیئر سلیکٹ کمیٹی کا 5 سال میں چیئرمین بھی رہا. تو ویلتھ آف جو میرا ایکسپیرینس تھا، تو میں نے سوچا کہ وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ میرا یوٹیلائز کیا جائے گا. پارٹی کو میں جس طریقے سے برطانیہ میں جمہوریت ہے پارٹیوں میں، وہ جمہوری پارٹی بناؤں گا. تو یہ سارے خواب تھے جو بدقسمتی سے پورے نہیں ہو سکے. نہیں، لیکن گورنر کا عہدہ قبول کرنے سے پہلے آئینی طور پہ آپ نے گورنر کے اختیارات کا جائزہ تو لیا ہوگا؟ نہیں، وہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بھی بات اکنالج کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ سینیٹر بن جائیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا وہ فیصلہ ہوتا اور میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا. لیکن دوسری دفعہ دیکھیں، پارٹیوں میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور پارٹی کا لیڈر جو فیصلہ کرتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ میری خواہش پہ میں گورنر دوسری دفعہ نہیں بنا تھا. میں تو سینیٹ آف پاکستان کا ممبر تھا، اور میں نے سینیٹ آف پاکستان جیتی بھی اپنے زور سے، اپنے تعلقات سے تھی. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے صرف 30 ممبر تھے اور میں نے 48 ووٹس جو ہیں وہ لیے تھے. تو میں تو سینٹ کا ممبر رہنا چاہتا تھا، اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ میں انرجی جو ہے وہ محکمہ لوں، تاکہ میں سمجھتا تھا کہ انرجی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ مجھے اگر یہ پورٹ فولیو ملتا تو میں پاکستان کا انرجی کے ایشوز جو ہے ان کو
حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا، لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، پنجاب میں ایک سیف ہینڈ کی ضرورت ہے، اور آپ جو ہے وہ پارٹی نے کہا کہ آپ نے گورنر پنجاب بننا ہے، تو میں نے جو پارٹی نے کہا وہ میں نے کر لیا۔ تو یہ بیسیکلی پنجاب میں پی ٹی آئی کی ناکامی تھی یا آپ کی ناکامی تھی بطور گورنر؟ نہیں، میری ناکامی، گورنر کے پاس اگر تو سارے اختیارات ہیں تو پھر تو میری ناکامی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک شخص جو کہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، اس کو اگر آپ ہوائی جہاز کا پائلٹ بنا دیں گے اور آپ سمجھیں کہ وہ جو ہے جہاز کریش نہیں ہوگا، تو پھر یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ کیا غلط فہمی کیا ہوئی تھی؟ مطلب آپ نے اظہار کیا اپنے معاملات کا عمران خان سے، اور پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا آپ خاموشی سے دیکھتے رہے، اور بعد میں جس قسم کے الزامات سامنے آئے نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی خاموشی سے نہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی خاموشی سے نہیں دیکھتا رہا۔ پنجاب کی جتنی کیبنٹ کے ممبر تھے ان کو اپنے تحفظات تھے، مجھے تحفظات تھے، جو ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہے ان کو بھی جو ہے تحفظات تھے۔ تو وہ ایک بدقسمتی سے جو ہے، چونکہ پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، اکثریت کی رائے نہیں مانی جاتی ہے، تو پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے کام چلتا رہا۔ تو پھر پارٹی آپ نے باقاعدہ چھوڑی کیوں؟ کیا واقعہ ہو؟ نہیں، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو گورنرشپ سے کئی دفعہ جو ہے استعفیٰ دینا چاہتا تھا، اور لیکن بزدار صاحب سے بھی آپ چیک کر لیں، وہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے سامنے بھی میری پرائم منسٹر صاحب سے 2-3 دفعہ بات ہوئی کہ سر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اور آپ ٹاسک دے دیں، کیونکہ میری اپنی میں انرجی جو ہے یہاں پر میرے ویسٹ کر رہا ہوں۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کنٹینیو رکھیں، اور بعد میں کچھ اختلافات تو سارے آخری ہفتے میں ہوئے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ پارٹی کے 184 ایم پی اے ہیں، اور کاف کے پاس 10 ایم پی اے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 184 میں سے ایک تو ایسا بندہ ہونا چاہیے تھا جس کو چیف منسٹر کے لیے نامینیٹ کر دیا جاتا، اگر جو ہے بزدار کو جو ہے فارغ کرنا تھا۔ جب اس کو فارغ کرنا تھا اس وقت کیا نہیں، جب اس کو فارغ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت اس کو فارغ کر دیا۔ مگر آپ دیکھیں کہ کاف لیگ کے جو قائد ہیں چودھری پرویز الہی، وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے، تو کیا پھر عمران خان کا وہ فیصلہ درست نہیں تھا؟ دیکھیں جی، اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے، میں تو اس بات پہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی جو ہے اس میں اگر ہم لوگ جو ہیں اس وقت پارٹی کے لوگوں کو آگے لے کے آتے تو شاید جو ہماری مشکلات ہیں وہ اتنی مشکلات نہ ہوتی۔ پارٹی کو جس طرح چلایا جاتا رہا چودھری صاحب، یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان الیکشنز کو رد کر دیا ہے جو پارٹی کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں، اور بلے کا نشان لے لی ہے واپس، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں قصور الیکشن کمیشن کا ہے یا خود پی ٹی آئی کا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اس میں الیکشن کوئی بھی نہیں کرواتی، کوئی پارٹی بھی الیکشن جو ہے وہ جینوئن الیکشن نہیں کراتی، کاف لیگ سمیت ایکسرسائز کرتے ہیں، کاف لیگ سمیت۔ تو دیکھیں، جب میں نے سب کا کہہ دیا تو پھر میں نے سب کی بات کر دی کہ پارٹیوں میں کسی پارٹی، مجھے بتا دیں کس پارٹی میں جمہوریت ہے، نہیں ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے برطانیہ میں آپ چل جائیں، یورپ میں چلے جائیں کہ فار لائف کوئی پارٹی کا جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، یا فار لائف جو ہے کوئی جو ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے؟ تو یہ ہماری پارٹیوں کے اندر جب تک جمہوریت نہیں آئے گا اور جب تک پارٹیوں میں مشاورت کا عمل جو ہے وہ جو ہے فرد واحد فیصلے کرتا رہے گا، تو اس وقت ملک کے مسائل بھی بڑھتے جائیں گے اور پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم
ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی درست سی ہے؟ بھی بات کرتا ہے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ درست ہے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان لینے کا؟ نہیں، میں اس بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہتا، میں نے تو کہا ہے کہ اگر دوسری پارٹیاں بھی وہی کام کرتی ہیں، وہی کام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ میں تو جب پی ٹی آئی میں تھا میں تو بہت دفعہ کہا کہ پارٹی میں الیکشن ہونے چاہیے، بلکہ میں پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بھی تھا، اور جب الیکشن جو ہے وہ پاناما کی وجہ سے ملتوی کیے گئے تھے تو میں نے اس پہ پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وقفے کے بعد۔